मेहरबानियाँ वीरा के अचानक ऊंची आवाज में कहे गए जुमले से शर्मिंदा हो गई। उसके गाल सुर्ख हो गए, मगर वीरा का मकसद सहराबिया बरकजी को सबके सामने रुस्वा करना था। वो तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोली, अगर ये नकली है तो कोई बात नहीं, तोहफा देने का शुक्रिया, मगर आइंदा किसी को भी ये मत कहना कि ये तस्वीर असली है। हाल में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। सहराबिया का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया, फिर गुस्से से बोली, तुम्हें तस्वीरों के बारे में क्या पता? उसने मेहरबानी से सवाल किया, क्या तुमने कभी इंक व्हील की असली तख्लीक देखी है? तुम्हें किसने हक दिया कि मेरी तस्वीर को नकली कहो? मेहरबानी मुश्किल में फंस गई। अगर वो गलत साबित हो जाती तो सबके सामने जलील हो जाती, मगर वीरा के ख्याल में ये उल्टा सहराबिया के लिए मसला बन गया था। मशहूर पेंटिंग्स की पहचान सिर्फ माहिरीन कर सकते हैं। जब किसी ने ये कह दिया कि ये नकली है तो सबका रुझान भी उस तरफ हो गया, चाहे सहराबिया रसीद या सर्टिफिकेट ही क्यों ना दिखाती। लोग यही समझते कि वो धोखा खा गई है। तस्वीरों के शौकीन एक बुजुर्ग मेहमान ने फौरन चश्मा लगाया और तस्वीर को गौर से देखने लगी। इधर सहराबिया भागकर मिरवास के पास गई और उसका बाजू पकड़कर मसलूम बनने की कोशिश की। मीर, जरा फैसला करें। मेहरबानी को कोई हक नहीं कि मेरी तस्वीर को नकली कहे। वो जानती ही क्या है? उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। ये हद से बढ़ गई है। मिरवाज ने लापरवाही से उसे हाथ झटक दिए और बेजारी से कहा, मुझे भी नहीं मालूम मामला क्या है, लेकिन चूंकि ये तुम्हारा तोहफा है, दादो इसे बहरहाल पसंद करेंगी, चाहे असली हो या नकली। सहराबिया गुस्से से पैर पटकने लगी। उसे लगा मीरवाज अब उसके हक में नहीं रहा। ये मुख्तलिफ है। मेहरबानी ने जानबूझकर मुझे शर्मिंदा किया है। वेनेजिया फौरन बोल पड़ी, हाँ, मेहरबानिया ने वाकई ज्यादती की है। इससे आर्ट का कुछ नहीं पता और दावे ऐसे कर रही है जैसे खुद बहुत बड़ी माहिर हो। शमीला ने भी तायद की, बिल्कुल, अगर तुम इतनी ही काबिल हो मेहरबानिया, तो सबको इंक व्हील की कोई असली तख्लीक दिखाओ। लोग मेहरबानिया पर उंगली उठाने ही वाले थे। अचानक वही मेहमान बुजुर्ग जोर से मेज पर हाथ मार के बोले, ये तस्वीर वाकई नकली है, बिल्कुल असली नहीं है। ये सुनते ही सहराबिया के होश उड़ गए। मेहमान ने चश्मे उतारते हुए वजाहत दी, इंक व्हील की पेंटिंग एंड ऑट टू फॉल में खिजा का मौशाम दिखाई गई है जब जुनूबी हवा चल रही होती है। कश्ती बांध दरिया के बहाव के साथ शुमाल की तरफ बढ़ता है, डूबते सूरज का मंजर देखता है, लेकिन इस तस्वीर में इसकी कोट हवा के मुखालिफ संग तोड़ रही है। इंक व्हील ऐसी बुनियादी गलती कभी नहीं कर सकती। अब जो लोग पहले सहराबिया की हिमायत कर रहे थे वो शर्मिंदा हो गए। बाकी सब हंसी दबाने लगे और सरगोशियों में उसका मजाक उड़ाने लगे। वीरा तो बस जरा सा सहराबिया को शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन जब हकीकत में तस्वीर नकली निकली तो उनकी खुशी दोबाला हो गई। वो हंसते हुए बोली, मैं जानती थी मेरी छोटी बहू की पहचान को बड़ा कमाल है। एक और बुजुर्ग मेहमान ने हैरत से पूछा, क्या वाकई आपकी बहू तस्वीरों की पहचान रखती है? वीरा ने फखर से कहा, जी हाँ, इसने ही बताया कि ये तस्वीर नकली है। अरे वाह, कमाल है। बाकी मेहमान भी बोल उठे। वीरा ने मजीद फखर से कहा, मेरी बहू खुद भी मुसव्वरी जानती है। वाटर कलर हो या ऑयल पेंटिंग, सब पर उसकी गिरफ्त है। आपको इसकी तस्वीरें देखनी चाहिए, वो बेहद खूबसूरत हैं। मेहरबानी ये सब सुनकर परेशान हो गई। इसने वीरा का हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से कहा, दादो, मैं ऐसा कुछ नहीं जानती। प्लीज मेरा यूं सबके सामने जिक्र ना करें। मैं महज एक शौकिया हूँ। सहराबी अंदर ही अंदर जलने लगी। उसने सोचा, अगर वो सबके सामने शर्मिंदा हुई है तो मेहरबानिया को भी ऐसे ही कटहरे में लाना चाहिए। उसने मुस्कुराकर कहा, मेहरबानिया,
کیونکہ تم اتنی ماہر ہو تو آج سب کے سامنے اپنی صلاحیت دکھاؤ، اسے دادو کے لیے تحفہ سمجھ لو۔ مجمع سے فوراً آوازیں آنے لگی، جی ہاں، کیا زبردست تجویز ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے مسز فرزاد کی صلاحیت۔ ویرا تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی، وہ خوشی سے بولی، بالکل خانسامہ، کینوس اور رنگ تیار کرو۔ مہروانیہ کے اوسان خطا ہو گئے، اس نے بار بار انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن ویرا نے اس کی گھبراہٹ کو بس اعتماد کی کمی سمجھا۔ آخر کار اس نے میرواز کی طرف بے بسی سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں مدد کی التجا تھی۔ میرواز نے نرم لہجے میں پوچھا، کیا واقعی تم نہیں جانتی؟ مہروانی نے سر جھکایا، جی میں نہیں کر سکتی، وہ تو بس بچوں کو بہلانے والی لکیریں تھیں، یہ سب کے سامنے دکھانے لائق نہیں ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میرواز کو صاف سنائی نہ دی۔ وہ جھک کر قریب آیا تاکہ بہتر سن سکے۔ یہ منظر بالکل نیو بہاتا جوڑے جیسا لگ رہا تھا جو سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ میرواز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں یہ سب ختم کروا دوں؟ مہروانی نے فوراً سر ہلایا، جی ہاں پلیز۔ ٹھیک ہے، میرواز نے خادم سے کہا، رنگ اور کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، انہیں واپس لے جاؤ۔ رکو، ویرا نے غصے میں میرواز کو دھکیل کر مہروانی کا ہاتھ پکڑا اور بیچ حال میں آئی۔ پھر خادم کو حکم دیا، سامان یہیں لاؤ اور فوراً تیار کرو، میں چاہتی ہوں میری بہو اپنی صلاحیت سب کے سامنے دکھائے۔ مہروانی نے بے بسی سے میرواز کی طرف دیکھا، اس کی حسین آنکھوں میں الجھن اور گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ میرواز کے دل پر یہ نظر ایسی لگی جیسے برف پگھل کر پانی بن گئی ہو۔ اسے کبھی اندازہ نہ تھا کہ مہروانی کی معصوم اور مجبور نگاہ اس پر اتنا گہرا اثر ڈالے گی۔ وہ اور اس کے قریب آیا اور کان کے قریب جھک کر آہستہ سے کہا، مہروانیہ، یہاں موجود سب ہمارے دوست اور گھر والے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں تصویر اصلی یا نقلی، یہ تمہاری مہارت کتنی ہے، یہ سب تو بس دادو کو خوش کرنے کا ایک موقع ہے۔ تم بس انہیں دکھا دو کہ تم ان سے کتنا پیار کرتی ہو، باقی کچھ اہم نہیں، تم چاہے جو بھی بنا دو سب خوش ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر مہروانی کو خاصی تسلی ملی۔ میرواز نے مزید کہا، کیا تمہیں تصویریں نقل کرنا آتا ہے؟ مہروانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، شاید کسی اور کی تصویر کی نقل کرنا تو آسان ہوتا ہے۔ میرواز نے اسے حوصلہ دیا، تو پھر انک ویل کی ہی کوئی تصویر نقل کر دو، سامنے والے تو ویسے بھی نکلی ہے۔ مہروانیہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں۔ اس نے برش اٹھایا اور سیاہی میں ڈبویا، دوسرے ہاتھ سے کاغذ پر نرمی سے 3 بار ہاتھ پھیرا جیسے وہ تصویر کو تیار کر رہی ہو۔ کسی مہمان نے فوراً کہا، یہ تو بالکل انک ویل کی عادت ہے، وہ بھی پینٹنگ سے پہلے ایسے ہی کرتی ہے، لگتا ہے مہروانیہ انک ویل کا کام نقل کرنے والی ہے۔ کچھ مہمان بے چینی سے اس کی ہر حرکت دیکھنے لگے، کچھ امید سے، کچھ محض تماشا دیکھنے کے شوق میں، جبکہ چند لوگ اب بھی محفل میں گھل مل کر باتوں میں مصروف تھے۔ پس منظر میں پیانو کی مدھم دھن چل رہی تھی جس نے ماحول کو اور دلکش بنا دیا۔ مہروانی نے ایک نظر این ایٹ ٹو فال پر ڈالی، پھر بلا جھجک برش کاغذ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے پہلی لکیر کھینچی، فن کے جانکار مہمان دنگ رہ گئے۔ اس کی مہارت کو پہچان لیا، اس کے برش کی جنبش مضبوطی اور قابو میں تھی، کوئی خط غیر ضروری یا بے ڈھنگا نہ تھا۔ وہ ایک بار دیکھ لینے کے بعد دوبارہ سر نہ اٹھاتی، جیسے اس کے ہاتھوں میں پینٹنگ خود بخود یادداشت کی طرح بہہ رہی ہو۔ رفتہ رفتہ وہ پورے عمل میں ڈوبتی چلی گئی، اس کی رفتار تیز ہوتی گئی اور اس کے ہاتھوں سے ایک شاہکار ابھرنے لگا۔ کچھ لوگ حیرت سے آنکھیں ملنے لگے، جیسے یقین ہی نہ رہا ہو۔ چند مہمانوں نے تو فوراً اپنے فون نکالے اور انک ویل کے چینل سے ویڈیوز چلا کر مہروانی کی پینٹنگ سے موازنہ شروع کر دیا، مگر مہروانیہ کو ارد گرد کا کوئی خبر نہ تھی۔ وہ اپنی دنیا میں کھوئی ہوئی صرف تصویر مکمل کرنے پر دھیان دے رہی تھی۔ میرواز کو ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے ایسا دیکھتا رہا۔ جب وہ پینٹنگ پر جھکی ہوئی تھی تو اس کا حسن اور بھی نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ وہ ایک ایسی باصلاحیت لڑکی لگ رہی تھی
جس کے حسن اور فن دونوں سے نظر ہٹانا ممکن نہ تھا۔ اچانک کسی نے حیرت سے چیخ ماری، او خدایا، یہ تو خود انکویل ہے! بالکل، میں نے بھی پہچان لیا۔ اتنی باریک اور اتنی درست ہوگی صرف انک ویل ہی کر سکتی ہے۔ یہ تو کمال ہو گیا! ایک اور شخص نے چیخ کر کہا، دیکھو، انک ویل اور مسز فرزاد دونوں کے دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹا سا تل ہے۔ یہی نہیں، ان کی عادت اور اسٹائل بالکل ایک جیسے ہیں۔ ایک اور مہمان نے کہا، انک ویل 3 سال پہلے غائب ہو گئی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا وہ زندہ نہیں رہی، اس لیے اس کی تصویروں کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا انک ویل سے سامنا ہوگا، اور وہ بھی اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کی شکل میں۔ یہ سنتے ہی صحرابیہ برکزئی فرزاد خاندان کے افراد کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ بھی فوراً اپنے فون نکال کر انک ویل کی ویڈیوز سے موازنہ کرنے لگے۔ جتنا زیادہ دیکھتے اتنا ہی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا کہ مہربانیہ ہی دراصل انک ویل ہے۔ مہربانیہ تصویر میں ڈوبی رہی، یہاں تک کہ آخری لکیر کھینچی۔ پھر اس نے حسب عادت ایک خوبصورت شعری جملہ لکھا اور اپنے نام کے ساتھ دستخط کر دیے۔ جب اس نے برش رکھا اور سر اٹھایا تو دیکھا پورا حال حیرت اور عقیدت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے فوراً مہرواز کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ مہرواز کے ماتھے پر بھی شکنیں پڑی تھیں اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت جھلک رہی تھی۔ مہربانی کے دل میں دھڑکا لگا، کیا میری تصویر بہت بری بن گئی ہے؟ کیا میں نے مہرواز کو سب کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے؟ اس کے سوچنے سے پہلے ہی چند درمیانی عمر کی عورتیں آگے بڑھی۔ کچھ لوگ آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ تھام کر اپنا تعارف دینے لگے۔ ان کی آنکھوں میں عقیدت اور جوش صاف نظر آ رہا تھا۔ کتنی خوش نصیب ہے کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں دیکھ سکا انک ویل، تم میری سب سے پسندیدہ آرٹسٹ ہو۔ تو یہ سچ ہے کہ تم واقعی ایک جو نوجوان عورت ہو؟ انک ویل میں تمہاری پینٹنگ کی ویڈیوز دیکھا کرتا تھا۔ جب میں نے تمہارے نازک ہاتھ دیکھے تو اندازہ لگایا کہ تم عورت ہو، مگر تمہاری تصویروں میں وہ جرأت اور وہ حوصلہ ہے جو عام طر بلند ارادوں والے مردوں میں پایا جاتا ہے۔ تمہاری ہر پینٹنگ اتنی شاندار ہے کہ میں بے اختیار حیران رہ جاتا ہوں۔ تمہاری سیاہی کی تصویریں تو شاعری جیسی ہیں، دل موہ لینے والی۔ تمہارے کام اتنے سارے عناصر اور چھپے ہوئے مفاہیم ہیں کہ دل کرتا ہے بار بار دیکھوں۔ مجھے واقعی تمہاری پینٹنگز بہت پسند ہے۔ مہربانیہ ان باتوں سے بالکل بوکھلا گئی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی رہی، جسے دماغ کچھ سمجھنے کے قابل نہ ہو۔ ادھر دادو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڈ آئے۔ وہ شروع دن سے جانتی تھی کہ مہربانیہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دراصل وہی مشہور مصورہ ہے جس نے کبھی اپنی شرانک ظاہر نہیں کی۔ ادھر صحرابیہ کا رنگ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ محفل میں مہربانیہ کو شرمندہ کرے، مگر الٹا اس نے خود ہی مہربانیہ کو سب کے سامنے اور نمایاں کر دیا۔ اب تو یہ معاملہ اس کے خلاف جا چکا تھا۔ فرزاد خاندان کے لوگ بھی سکتے میں تھے۔ انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس لمحے کوہان مہرواز سے قریب آیا اور مؤدبانہ انداز میں اس سے موبائل پکڑایا۔ مہرواز نے ویڈیو چلائی۔ اس میں نازک اور گورے ہاتھ دکھائی دے رہے تھے۔ پس منظر پر سفید کاغذ، برش اور سیاہی کا پیالہ تھا۔ انک ویل نے عادتاً کاغذ پر 3 بار ہاتھ پھیرا، پھر تصویر بنانی شروع کی۔ دائیں ہاتھ کی پشت پر ایک ننھا سا تل بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کوہان نے ادب سے کہا، جناب مہرواز، بیگم صاحبہ یقیناً انک ویل ہیں۔ مہرواز نے ویڈیو بند کی، فون واپس کیا اور دھیمی آواز میں حکم دیا، اس اکاؤنٹ کی مکمل چھان بین کرو۔ یہ کس کمپنی کے ذریعے چل رہا ہے، کس نے رجسٹر کیا ہے، اور پینٹنگز کی نیلامی چینل کون سے ہیں، یہ بھی دیکھو کہ رقم کس طرح خیرات میں گئی۔ جی سر کوہان بولا اور فوراً ہال سے نکل گیا۔ مہربانی نے بھی ٹکڑوں کو جوڑ کر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ نہ مان سکتی تھی نہ انکار کر سکتی تھی، کیونکہ اسے اپنے ماضی کا کچھ یاد ہی نہ تھے۔ یہاں تک کہ ایک اور مہمان نے موبائل پر ویڈیو دکھائی اور اس میں جو ہاتھ تھے، مہربانی نے فوراً پہچان لیا۔
وہ اپنے ہی ہاتھ تھے، وہ ہاتھ جنہیں وہ روز دیکھتی تھی. وہ کیسے پہچاننے میں غلطی کر سکتی تھی؟ اس کا مطلب تھا کہ وہی مصورہ ہے. اس کی عادات، اس کے برش چلانے کا انداز، سب اس کے اپنے ہی جیسے تھے. مہروانیاں شوق میں آ گئی. اس نے دادو کی طرف دیکھا جو خوشی اور فخر سے جھوم رہی تھی. پھر بے بسی سے اس نے میرواز کی طرف نظر ڈالی جو خاموش مگر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. ادھر کچھ لوگ بیزاری سے سرگوشیاں کرنے لگے. شاہینہ بڑبڑائی، کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ گندی زندگی گزارتی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے یہ مصورہ ہو؟ اگر اس کی پینٹنگز کروڑوں میں بکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت امیر ہے. وندیا نے طنز کیا. یہ تصویریں تو بس شہرت کا نتیجہ ہیں. ضرور کسی کمپنی نے اس سے مصنوعی طور پر مشہور کیا ہوگا اور نیک نامی کا لبادہ اڑا دیا ہوگا. یہ تو بس پیسے کمانے کا ایک ڈھنگ ہے. شاہینہ نے فوراً پلٹ کر کہا. پھر بھی مصورہ تو یہ ہے بے حد مشہور. اتنی باصلاحیت عورت کو اپنے جسم بیچ کر کمانے کی ضرورت کیوں ہوگی؟ ونیتا لاجواب رہ گئی. ادھر فریہ ابھی تک حیران تھی. اس نے اپنے شوہر سے کہا، یہ سب غلطی تو نہیں؟ ہماری بہو اتنی بڑی آرٹسٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ غالب نے جواب دیا، مجھے تو غلطی نہیں لگتی. دیکھو جو تصویر مہروانی نے ابھی بنائی ہے اس پر پہلے ہی کئی لوگ کروڑوں کی بولی لگا رہے ہیں. فریہ شوق میں آ بولی، میں نے بھی سنا کوئی اس کے لیے $1,000,000 دے رہا تھا اور یہ پھر بھی نہیں بیچ رہی. کمال کی بے وقوف ہے. غالب نے ہنس کر کہا. یقیناً اگر یہ انک ویل نہ نکلتی تو خریدار کی بولی ہی اس دھوکے بازی ثابت کر دیتی. یہ سن کر فریہ خاموش ہو گئی. مہروانیہ کو لگا جس سے وہ ایک جھولے پر بیٹھی ہو جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے. اس کا دل مسلسل ہچکولے کھا رہا تھا. محفل کا باقی وقت اس نے گمسم اور منتشر انداز میں گزارا. جب تقریب ختم ہوئی تو میرواز کے آدمی نے اسے گاڑی میں بٹھا کر اپارٹمنٹ میں واپس چھوڑ دیا. سفر بھر مہروانی اپنے ماضی کی یادوں کو ٹٹولتی رہی مگر کچھ یاد نہ آیا. وہ یہ سوچنے کی بھی ہمت نہ کر سکی کہ شاید وہ واقعی انک ویل ہے. انک ویل ایک عظیم، نیک اور باصلاحیت آرٹسٹ تھی مگر مہروانیہ کو لگتا تھا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب کہیں نہ کہیں ضرور غلط ہے. کچھ دن بعد کمبر میرواز کے دفتر میں اس کی تحقیقات کی رپورٹ پیش کر رہا تھا. مسٹر فرزاد، وہ اکاؤنٹ جس سے انک ویل اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی دراصل سینٹرل لینڈ کی ایک یتیم خانے کے پبلک اکاؤنٹ کے نام پر بنایا گیا تھا. جتنی بھی ڈونیشنز اور سبسکرپشنز آتی رہیں وہ سب براہ راست اس یتیم خانے کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہیں. لیکن یتیم خانے کے ڈائریکٹر نے بتایا اس نے آج تک انک ویل کو کبھی نہیں دیکھا. جہاں تک اس کی پینٹنگز بیچنے کا تعلق ہے وہ بھی خاص طریقے سے ہوتی. انک ویل ہمیشہ اپنی پینٹنگز کا آن لائن نیلام کرتی تھی لیکن رقم وصول کرنے کے لیے جتنے بھی اکاؤنٹس استعمال کیے گئے وہ سب ملک کے مختلف حصوں کی یتیم خانوں اور فلاحی اداروں سے منسلک تھے. اس نے خود ایک پیسہ بھی نہیں چھوا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انک ویل کے پیچھے کوئی کمپنی یا ٹیم کا کام نہیں کرتی تھی. جب بھی وہ لائیو آتی خاموش رہتی اور صرف پینٹنگ کرتی. یہ اکاؤنٹ آج سے 3 سال پہلے آخری بار ایکٹیو ہوا تھا. اس کے بعد انک ویل جیسے زمین سے غائب ہو گئی. میرواز کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا. ذہن میں بار بار مہروانی کا عکس ابھرتا. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی سادہ اور عام سی دکھنے والی عورت کے پیچھے اتنا پراسرار اور حیران کن ماضی ہوگا. کچھ لمحے بعد اس نے گہری آواز میں کہا، کمبر گاڑی تیار کرو. کمبر نے پوچھا، کہاں جانا ہے مسٹر فرزاد؟ چند لمحے کے بعد میرواز کی آواز میں نرمی ذرا آئی، میں مہروانیہ سے ملنے جا رہا ہوں. شام ڈھل چکی تھی. آسمان سے سرخی مائل روشنی اتر کر غائب ہو گئی تھی. اب ویریا ایونیو کی اسٹریٹ پر
जगमगाती लाइट्स रोशन थीं। हर तरफ लोगों का रश बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान मेहरबानी ने हस्बे मामूल अपने फूलों का स्टॉल सजा लिया था। उसने मेहनत से इसे इस तरह सजा रखा था कि देखने वाले खुद ब खुद रुक जाते। स्टॉल का माहौल नहायत दिलकश और रोमांटिक लग रहा था। वो वक्तन फवक्तन गाहकों को फूल बेच रही थी। बहुत दिन बाद मिली हो मेहरबानियाँ। ये सुनकर इसके कानों में एक नागवार मर्दाना आवाज पड़ी। जो ही इसने सर उठाया, उसकी आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। उसने आहिस्तगी से हाथ में रखी गुलाब की कलियां मेज पर रखी और कैंची उठा ली। फदार ने घबराकर लापरवाही का मुजाहरा करते हुए एक मसनूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली और फौरन एक कदम पीछे हट गया। मेहरबानियाँ, अब भी मुझसे खफा हो? पिछली बार तुमने मेरी टांग तोड़ दी थी, इसके बाद से मैं लंगड़ा कर चलता हूँ। मेहरबानी के चेहरे पर कोई तासुर न आया। उसकी आवाज सख्त हो गई। यहाँ क्या करने आए हो? फदार ने मुंह बना लिया। अम्मी बीमार हो गई हैं, क्या तुम? वो अभी जुमला पूरा भी नहीं कर पाया था कि मेहरबानी ने बात कर दी। वो मुझे पहले ही फोन कर चुकी हैं। हर बार बेईमानी का बहाना बनाकर पैसे मांगती हैं। मैंने दे दिए क्योंकि वो मेरी माँ है। लेकिन याद रखो फिदार, तुम कभी एक पैसा नहीं दूंगी। फिदार ने दांत पीस लिए मगर ऊपर से मसनूई हंसी चेहरे पर जमा ली। चलो छोड़ो भी बहन, भाई है ना हम। मैं मानता हूँ पिछले दिनों बहुत बड़ी गलती कर बैठा, इसलिए बेइज्जती सहकर भी तुम्हारे पास आया हूँ। कारोबार तुम्हारा अच्छा चल रहा है ना? एक बार और मदद कर दो। मेहरबानी ने गहरी सांस ली, कैंची हाथ में मजबूती से पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम देखकर फिदार खौफ के मारे पीछे हट गया। सुन लो फदार, कागजों पर हमारा रिश्ता बहन भाई का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार तुम्हारी गंदगी साफ करती रहूं। अगर वाकई माफी चाहते हो तो जेल जाकर अपने गुनाहों का हिसाब दो। सिर्फ तभी तुम्हें मैं माफ करूंगी। फिदार ने सर्द हंसी हंसी। मैं खूब पागल नहीं हूं जो खुद को पुलिस के हवाले करूं। मेहरबानी ने वही सर्द लहजा अपनाया। और मैं भी पागल नहीं हूं जो उस शख्स की मदद करूं जिसने कभी मुझे बेचने की कोशिश की थी। ये सुनकर फदार लाजवाब हो गया। फिर उसने मुड़कर गुस्से भरी नजर डाली और गुर्राया। ठीक है, अगर पैसे नहीं दोगी तो अब फूल बेचना भी भूल जाओ। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, हर खरीदार को भगा दूंगा। देखते हैं कौन तुम्हारे स्टॉल से खरीदारी करता है। मेहरबानी के दिल में कसक उठी। उसे याद आया, उसके अपने माँ बाप भी उसके लिए अजियत के सिवा कुछ नहीं लाए थे। माँ हमेशा बीमार होने का ढोंग रचाती और पैसे मांगती। बाप शराब पीकर गालियां देता और फोन पर उसकी जिंदगी अजीरन कर देता। और ये भाई सबसे बदतर निकला, जिसने इसे अगवा करके बेचने तक की कोशिश की थी। आज फिर ढीठ होकर सामने खड़ा था। मेहरबानी ने मजीद वक्त जाया नहीं किया। उसने मोबाइल निकाला और फौरन एक नंबर मिला दिया। ये देखकर फदार ने कहका लगाया। हाँ, पुलिस को बुलाओगी? वो फालतू बातों पर ध्यान नहीं देते। मेहरबानी ने उसकी बात को यकसरअंदाज कर दिया। फोन पर एतमाद से बोली। हेलो, आप मिस्टर लॉज है ना? वही जिसके पैसे फिदार दरियान पर वाजिबुल अदा हैं? जी, वो उस वक्त वरिया एवेन्यू पर खड़ा है। मैं अभी आपको लोकेशन भेजती हूँ। फिदार के चेहरे का रंग उड़ गया। खौफ के बाइस उसके दांत भिज गए और उसने गुस्से से मेहरबानी को घूरा, लेकिन डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। तुम वाकई कमाल हो मेहरबानियाँ, देखना मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा, वो चिल्लाया। ये कहकर वो दुम दबाकर वहां से भाग गया। मेहरबानी ने मोबाइल जेब में रखा और तंजी हंसी सांस भरी। साफ जाहिर था उसने फिदार की धमकी को दिल पर नहीं लिया। इस दौरान हुजूम को पीछे इसी दौरान हुजूम के पीछे एक लंबा दुबला पतला मगर बावकार शख्स खड़ा था। उसकी शख्सियत इतनी पुरकशिश थी कि रश में भी वो सबसे नुमाया दिखाई दे रहा था। इसके बराबर में खड़े कम्बर ने आहिस्ता आवाज में कहा, मिस्टर फरजाद, लगता है मिसेस फरजाद के अपने उसूल हैं। मीरवाज ने भी कोई जवाब न दिया।
وہ سیدھے قدم بڑھاتا ہوا پھولوں کے اسٹال کی طرف بڑھا۔ کمبر بھی فوراً اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسی وقت مہروانی اسٹول پر بیٹھ گئی تھی اور کانٹوں کو گلاب کے کانٹوں کو کاٹنے میں مصروف تھی۔ اس کے سامنے ایک جوڑی لمبی پتلی ٹانگیں آ کے رکی۔ یہ سمجھ کے کہ کوئی گاہک آیا ہے، وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی فرمائیے، کون سے پھول؟ لیکن اس کے الفاظ لبوں پر ہی رک گئے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ یہاں میرواز کیا کر رہا تھا؟ مہروانی نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا، جیسے جانچ رہی ہو کہ کہیں فوجی گاڑیاں تو ساتھ نہیں آئیں۔ جبکہ میرواز کو اس کا حیرت زدہ اور تجسس بھرا انداز نہایت دلکش لگا۔ اس نے سپورٹ لہجے میں پوچھا، تمہارے پاس سب سے خوبصورت پھول کون سا ہے؟ یہ سن کر مہروانی کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے نروس انداز میں پوچھا، کیا آپ کسی خاتون کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں یا کسی بزرگ رکن خاندان کے لیے پھول لے جانا چاہتے ہیں؟ میرواز نے فوراً جواب دیا، یہ پھول ایک عورت کے لیے ہیں۔ یہ سن کر حسد کی ایک تیز لہر نے مہروانی کے دل کو جکڑ لیا۔ اس کا چہرہ نادانستہ طور پر بگڑ سا گیا۔ پورے شہر میں درجنوں دکانیں تھیں، پھر بھی وہ یہاں پھول لینے آیا۔ کیا وہ یہ سب سیلی کے لیے کر رہا تھا؟ کیا یہ جان بوجھ کر کر رہا تھا؟ مہروانی نے سفید زینیاز کا گلدستہ اٹھایا۔ یہ پھول آپ کی ضرورت کے مطابق ہیں۔ میرواز نے گلدستہ قبول کیا۔ ہسبینڈ وائف ہونے کے باوجود مہروانی نے قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا۔ $20 ہوں گے۔ میرواز نے فوراً $20 نکال کر ادا کیے۔ تھینک یو۔ مہروانی نے رسمی انداز میں سر ہلایا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اجنبیوں سے بھی زیادہ تھا، مگر میرواز وہیں کھڑا رہا۔ یہ دیکھ کر مہروانی نے پوچھا، کیا اور کچھ چاہیے؟ اس رش بھری سڑک پر ایک نظر دوڑائی۔ ہمیں بات کرنی ہے۔ یہیں؟ مہروانی نے حیرت سے پوچھا۔ سامان سمیٹ لو اور اسٹال بند کر دو۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح حکم دینے والا تھا۔ مہروانی نے ہچکچاہٹ سے کہا، لیکن ابھی تو سارے پھول نہیں بکے، کل تک یہ تازہ بھی نہیں رہیں گے۔ میرواز نے ہاتھ جیب میں ڈالے اور سست انداز میں اختیار کرتے ہوئے کہا، میں سب خرید لیتا ہوں۔ یہ لہجہ سن کر مہروانی کو پرانے ڈراموں کا وہ مغرور CEO یاد آ گئے۔ اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے شوقی سے کہا، آپ تو بالکل ناول کے بزنس ٹائکون لگ رہے ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی میرواز کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ اس کی شخصیت اتنی دبدبہ رکھنے والی تھی، صرف ایک نظر سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ مہروانی نے فوراً مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی اختیار کی۔ میں یہ پھول صرف ان لوگوں کو بھیجتی ہوں جنہیں واقعی ضرورت ہو۔ آپ صرف بات کرنے کے لیے سب خریدنے کی ضد نہ کریں۔ میرواز نے کمبر کی طرف دیکھا۔ یہیں رکو اور پھول بیچو۔ جی سر، کمبر نے ادب سے جواب دیا۔ یہ سن کر مہروانی حیران رہ گئی۔ میرواز نے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ اس کی سنجیدگی نے مہروانی کے دل میں انجانا خوف بٹھا دیا۔ لگتا تھا بات نہایت اہم تھی۔ میرواز کا چہرہ ہمیشہ ٹھنڈا اور پراسرار سا رہتا تھا، بس خاموش کھڑا ہونا بھی اس کی شخصیت کو خوفناک بنا دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، مہروانی نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے اپنا ذاتی سامان سمیٹا، کمبر کو پھولوں کی اقسام اور ان کی قیمتوں کی تفصیل بتائی، اور پھر میرواز کے ساتھ چل پڑی۔ اب جب کہ ویرا کی سالگرہ کی تقریب ختم ہو چکی تھی، وقت آ گیا تھا کہ دونوں اپنے بے محبت رشتے کا حساب صاف کریں۔ یقیناً میرواز خود اسے ڈھونڈنے آیا تھا تاکہ طلاق کے معاملات طے کر سکے۔ واپسی کے راستے پر میرواز نے سوال کیا، کیا تم سڈوالا واپس جانا چاہتی ہو یا اپنے اس گھر میں جہاں تم رہتی ہو؟ مہروانی کے لیے اس کا اپارٹمنٹ زیادہ قریب تھا، کیونکہ وہیں کے قریب اس کے پھولوں کو اسٹال لگتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ سڈویلا کو سب سے صحرابی برکزیہ گھر مانتے تھے، اس لیے وہ وہاں جانا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ میرے اپارٹمنٹ چلتے ہیں۔ 15 منٹ بعد میرواز نے گاڑی ایک پرانا بوسیدہ اپارٹمنٹ کے بلڈنگ کے باہر روکی۔ مہروانی نیچے اتری
اور اسے اندر لے گئی۔ رات ہو چکی تھی۔ تنگ اور اندھیری راہداریوں میں روشنی کہیں کہیں جھپک رہی تھی۔ مہروانیہ نے اپنا فون نکالا اور فلیش لائٹ آن کر کے آگے کا راستہ دکھانے لگی۔ وہ شرمندگی سے بولی، یہاں کے کوریڈور کی لائٹس اکثر بند ہو جاتی ہیں۔ میرواز کو یہ جگہ رہنے کے لیے خاصی خراب لگی۔ مہروانی نے دروازہ کھولا، اندر جا کر لائٹ آن کی، پھر وہ دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تاکہ میرواز کو اندر آنے کی دعوت دے سکے۔ وہ اندر آیا۔ کمرہ تقریباً 300 اسکوائر فٹ کا تھا، مگر صاف ستھرا اور خوشگوار لگ رہا تھا۔ مہروانی نے دروازہ اور مڑ کر دیکھا تو میرواز نے سفید زینیاز کا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہیں۔ اس کی آواز جذبات سے خالی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس نے یہ پھول اسے دینے کا فیصلہ کیوں کیا۔ مہروانی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، دماغ سن ہو گیا۔ اسے تو لگا تھا یہ پھول صحرابی برکزی کے لیے خریدے گئے ہیں۔ یہ اچانک کا تحفہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرواز نے خفگی سے پوچھا، تمہیں پسند نہیں آئے؟ وہ چونک کر ہوش میں آئی اور جلدی سے پھول پکڑ لیے۔ چہرے پر شرم کی لالی چھا گئی۔ دل میں بھی ایک نرم سا احساس پھیل گیا۔ آنکھوں میں خوشی کی روشنی چمکی اور وہ بولی، مجھے بہت پسند آئے، بہت شکریہ۔ اب اسے یقین تھا اگر وہ پہلے وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کون سے پھول پسند ہیں تو آج کے بعد اس کا پسندیدہ پھول ہمیشہ کے لیے زیناز ہی ہوں گے۔ وہ جلد سے کچن میں کی طرف دوڑی، ایک گلدان نکالا اور زیناز کو اس میں سجایا۔ ادھر میرواز نے کمرے پر نگاہ ڈالی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر فوراً کافی ٹیبل پر بکھری ہوئی کتابوں پر پڑی۔ اس نے ایک کتاب اٹھا کے پلٹنی شروع کی، مگر زبان بالکل اجنبی تھی۔ وہ جانتا تھا مہروانی نوروانی اور سنٹرلش زبانیں جانتی ہے، لیکن کیا واقعی ایک تیسری زبان بھی جانتی تھی؟ مہروانی کچن سے واپس آئی، گلدان سائڈ بیڈ پر رکھا اور میرواز کے لیے پانی کا گلاس لائی۔ میرواز نے سوال کیا، یہ کتاب کس ملک کی ہے؟ مہروانی نے نظر ڈالی اور جواب دیا، یہ زائپیریا میں شائع ہوئی تھی۔ میرواز حیران ہوا، تمہیں ان کی زبان آتی ہے؟ وہ سمجھانے لگی، میں لائبریری میں کتابیں دیکھ رہی تھی کہ یہ ملی، اس کا عنوان مجھے دلچسپ لگا، میں نے حیرت سے دیکھا میں اس زبان کو سمجھ سکتی ہوں، اس لیے اسے لے آئی۔ بات کرتے ہوئے وہ قریب آئی اور کافی ٹیبل پر دھیان نہ دے سکی۔ اچانک اس کا گھٹنا ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا اور وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے لڑکھڑا کر سیدھا میرواز کی گود میں گر پڑی۔ پانی سیدھا میرواز کی رانوں پر گر گیا اور مہروانی خود کو اس کی ٹانگوں کے درمیان شرمندہ پوزیشن میں پائی۔ مہروانی کا چہرہ لال ہو گیا، گھبراہٹ اور شرمندگی سے کانپتے ہوئے فوراً کھڑی ہوئی اور ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر میرواز کی گیلی رانوں پر رکھنے لگی۔ میں بہت بہت شرمندہ ہوں، میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ گھبراہٹ میں بولی۔ میرواز کی ٹھنڈی آواز گونجی، تمہیں صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہروانی مسلسل معذرت کرتی رہی، سچ میں میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، بس کافی ہے۔ میرواز کے لہجے میں ناگواری تھی، لیکن مہروانی گھبراہٹ کے عالم میں اپنی حرکت نہ روک سکی۔ آخر کار میرواز نے جھنجھلا کر اس کی کلائی پکڑ لی اور سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا نا، بس۔